डॉन न्यूज़ में मुजाहिर बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। यूँ तो कश्मीरियों के लिए हर दीनी यकजहती का होना चाहिए, उनके साथ अमली जद्दोजहद करने का होना चाहिए। 27 अक्टूबर की अहमियत अपनी जगह, लेकिन अगर मैं एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से देखूँ तो दुनिया में जो कौमी आज़ादी की लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी लड़ी गई हैं इसी सदी में, तो या उससे पहले सदी में तो वियतनाम वॉर थी और लाखों वियतनामियों ने कुर्बानियाँ दी और अमेरिका जैसी सुपर पावर को नीचे दिखाया। फिर कोरिया वॉर की मिसाल हमारे सामने है, फिर तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन की तहरीक की तवील तारीख़ हमारे सामने है और इसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। हो ची मिन का नाम लें तो फिर वियतनाम वॉर याद आती है, यासिर अरफात का नाम लें तो फ़लस्तीन आता है, फिर नेल्सन मंडेला, जी हाँ, उनका भी जो किरदार रहा जनूबी अफ्रीका की तहरीक में वो बड़ा अहम है। और बदकिस्मती की बात यह है कि भारत जो जमहूरियत का सबसे बड़ा दावेदार है इन तहरीकों को साथ देता रहा, लेकिन जो कश्मीरी जो 1 लाख से ज़्यादा जैसे मैंने कहा अपनी खून का नजराना दे चुके हैं, हत्ता कि उनकी और जबकि 1947 में उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू ने और ख़ुद हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने तस्लीम किया था कि राय शुमारी रेफरेंडम ही उसका हल है। और उसका सबब ये था कि श्रीनगर से चंद मील के फासले पर कबायली और कश्मीरी रह गए थे और इस खौफ और दहशत के सबब नेहरू हुकूमत वहाँ पहुँच गई थी। आज आपको इल्म है कि अब 3 माह होने को आ रहे हैं कर्फ्यू के, और इसमें क्या क्या सितम नहीं ढाए जा रहे इस वक्त कश्मीरियों पर। और आज ये भी अच्छी बात है कि बहरहाल पहली बार सारी दुनिया इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है, वेस्ट कर रही है, लेकिन भारत उसको तस्लीम नहीं कर रहा। और एक अफसोस ये भी होता है कि बहरहाल सलामती कौंसिल ने बाकायदा मदम्मती करारदाद उनके ख़िलाफ़ पास नहीं की है। मैंने सोचा कि इससे बेहतर आज के दिन कौन होगा कि जिनको रहमत दी जाए। यासीन मलिक साहब की किसी तौर खिदमात इतनी नहीं, यानी कोई मैं कंपेयर नहीं कर रहा हो ची मिन हों या नेल्सन मंडेला हों या फिर यासिर अरफात हों, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने उम्र का एक तवील अरसा जेलों में गुजारा, सऊबत में गुजारा, और ख़ुद मुझे भी श्रीनगर उनको जाने का देखने का मौका मिला। उनकी बेगम मिसाल मलिक न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो है कश्मीरियों की जंग लड़ रही हैं। और ये नहीं कि वो कोई एक बीवी की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से जो है उस जंग को सिर्फ अपने शौहर के नज़र से देखती हों, बल्कि वो पूरी कश्मीरी कौम को सामने रखते हुए उनकी आवाज़ बनी हुई हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा एक वक्फे के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मैं पहले भी कह रहा था कि सिर्फ इस दिन की मुनासबत से नहीं कि आज 27 अक्टूबर है, बल्कि हर दिन पाकिस्तानियों को बल्कि तमाम दुनिया के जमहूरियत पसंद लोगों को उनके साथ मनाना चाहिए। मेरे साथ मोहतरम यासीन मलिक साहब, कोई तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए उन्होंने कितनी तवील लड़ाई लड़ी है। तो मिसाल एक तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं, और जब आप कराची आई थी तो मैंने आपसे ये भी कहा कि मुझे मेरे ख्याल बहुत कम लोगों को इस बात का शर्फ हासिल हुआ होगा कि वो श्रीनगर जाएं और वहाँ हुर्रियत लीडरों से मिलें, बल्कि मैंने ख़ुद यासीन मलिक साहब के घर बड़ी मोहब्बत से वो खाना ख़ास तौर पे कश्मीरी हमें खिला रहे थे। फिर जब वो पाकिस्तान आए, जब बसें खुली और यहाँ तिजारत शुरू हुई, तो जिस टेलीविज़न में मैं था वहाँ हमारे स्टूडियो भी तशरीफ़ लाए और सरदार क़य्यूम साहब भी उस वक्त मौजूद थे। तो एक इस एतबार से एक ज़रा ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा। फिर उस मुनासबत से आप को मैं बहरहाल अगर इस मौके पर ख़राज तहसीन पेश करूं कि आपने एक आम, हमें इल्म है कि अगर किसी के शौहर जेलों में हों, तकलीफ़ों में हों, दूसरी जगह हों, उन पर क्या गुज़रती है, फिर जो उन्हें फ़ेस करना पड़ते हैं माशरती समाजी। कहना आसान होता है कि नहीं जी बहादुर बन के खड़ी हो जाएं, झंडा उनका उठाए रखें। तो मैं इस हवाले से कहूँगा कि माशाल्लाह आपका उतना ही हौसले से आप इसमें शामिल हैं, और आप यही समझती कि जो इस पूरे जो अलमिया ये हुआ है कि इधर उधर के कश्मीरियों के दरमियान जो राब्ता होता था,
میں ابھی گیا تھا لائن آف کنٹرول، وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیاروں عزیزوں کو فون نہیں کر سکتے، ہم ان کا کوئی خط نہیں بھیج سکتے، اور وہ پھر بس بند ہوئی ہے تو آمد و رفت بھی ختم ہو گئی ہے. تو اگر اوورآل یہ آپ دیکھیں کہ اس کشمیر میں تو کرفیو ہے ہی، یہاں پر بھی بہت ان پر جو بیت رہی ہے وہ بھی بڑا المیہ ہے نا مشال. بالکل. سب سے پہلے تو بہت بہت السلام علیکم اور تھینک یو، آپ نے اتنی رسپیکٹ اور آنر دی ہمارے دلوں میں بھی، اور اسپیشلی یاسین صاحب کے دل میں آپ کے لیے بہت قدر ہے. آپ معصومہ ہمارے گھر بھی گئے اور جو اس طریقے سے ہمیشہ کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں، اور میں بھی اس دفعہ کراچی میں آپ کو خود پرسنلی جب میں ملی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے ہی ہماری آواز دنیا تک پہنچانی ہے. اب 81 ڈے آ گیا، بلکہ اب تو 81 نہیں 83rd ڈے ہے، اور آرمی کرفیو جو ہے ہندوستان کا وہ کنٹینیو کر رہا ہے. اور انہی دنوں میں اب 27 اکتوبر بھی آ گیا ہے جو بلیکسٹ ڈے ہے مقبوضہ جموں کشمیر یا پوری دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے لیے، کہ جب مہاراجہ ہری سنگھ نے چند ٹکوں کے پیچھے بیچ دیا، ایک سودا کر دیا ایک پوری کشمیری قوم کا. تو یہ تو وہ کیا ہے جو آپ کو یاد ہوگا پارٹیشن کے ٹائم پہ جو اس وقت جو کچھ ہوا حیدرآباد اور جوناگڑھ، جو وہاں پہ جو ان کے رولرز تھے وہ آنا چاہتے تھے پاکستان کی طرف، مگر پارٹیشن کے رولز کے مطابق اکارڈنگ ٹو انڈیا کہ بھی جو میجورٹی جو جہاں کے لوگ ہیں جو ان کا ریلیجن ہے وہ اس کے اکارڈنگلی، تو اگر دیکھا جائے تو جموں اینڈ کشمیر تو اس میجورٹی مسلم ایریا تھا. تو یہ پوری سازش کے تحت ہوا، اور کشمیری ابھی تک صحبت ہندوستان کی برداشت کر رہے ہیں. اور اب جو ظلم کی وہ انتہا ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے لوکل باڈیز کے وہاں پہ پتہ نہیں کون سے الیکشنز اناؤنس انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جس میں وہ پولنگ بوتھس پہ لوگ کیسے آئیں گے، وہاں پہ آرمی کرفیو ڈیڈلیسٹ لگا ہوا ہے، بھوک اور پیاس سے قوم کو ختم کیا جا رہا ہے. اور جو کوئی بھی انہوں نے ڈمی کینڈیڈیٹس اٹھا کے انڈیا سے لے آ کر آئے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہر کسی نے بوائیکاٹ ویسے ہی کیا ہوا ہے. ہر 4-5 سال کے بعد جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو ووٹر ٹرن آؤٹ 3-4-5% ہوتا ہے میکسیمم، وہ بھی گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نکالا جاتا ہے، یا جو ان کے بیوروکریٹک سیٹ اپ میں ہوتے ہیں ان کی فیملیز کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ ووٹ کریں. تو اس طرح تو صورتحال یہ ہے کہ جن گاؤں کے کینڈیڈیٹس انہوں نے سلیکٹ پتہ نہیں کہاں سے پیراشوٹ کے تھرو کیے ہیں، ان کو سری نگر کے ہوٹلز میں ٹھہرایا ہوا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پورا جو ہے وہ کرافٹ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو جتوانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. تو یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے، کس قسم کے انٹرنیشنل لاز کی ٹریٹیز ہیں، کیا ہے، کون سی ڈومین کے اندر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہندوستان کا حصہ ہے ہی نہیں. اور جو ایک انیکسچر تھا، جو ایک آرگن جو کنیکٹ کرتا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، وہ آرٹیکل 370-35A تھا، وہ بھی انہوں نے ہٹا دیا. تو کیا اس کا لیگل فریم ورک سمجھ سے باہر ہے، عقل سے باہر ہے، ہر ٹیکنیکل ہر لیگل ایسپیکٹ کو سپرسیڈ کر کے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہاں. آپ نے درست کہا. بلکہ اگر تھوڑا بہت میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو شیخ عبداللہ کی فیملی جو تھی، اور شیخ عبداللہ نے بہرحال جو اس وقت کردار ادا کیا، اگر وہ اس وقت الحاق نہ کرتے جواہر لال نہرو سے پری پارٹیشن تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. اور پھر ان کے ساتھ بہرحال وہ ہوا کہ 13 سال جیل میں رہے. لیکن جو 87 میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ الیکٹ ہوئے پہلی بار، اور جس میں کہتے ہیں دھاندلی کے ذریعے انہوں نے جو ہے کی تھی جب شیخ عبداللہ آئے. لیکن اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخ عبداللہ کے جو بیٹے ہیں عمر عبداللہ ہوئے، یا مفتی سعید صاحب کی محبوبہ مفتی ہوئی، یعنی وہ لوگ بھی جو ایک لحاظ سے پپٹ ان کے ہوا کرتے تھے، حاشیہ بردار ہوتے تھے، انہوں نے یعنی تحریک آزادی کشمیر کو اس طرح نقصان نہیں پہنچایا، اب تو وہ بھی جو ہے ان سے بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں. تو میرا ایک خیال تھا کہ یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے حریت کی، اب تو میں خیال ہے اس کو وسیع تر محاذ بنا کر اگر یہ لوگ بھی ساتھ آ رہے ہیں تو ان کو بھی لینا چاہیے. اور انٹرنیشنل دباؤ کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ چاہے یہ نہیں ایک وہ سوری ٹو سے میں یہ کہوں گا کہ اس کو خالی بلکہ مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے کشمیری. آپ کو علم ہے کہ جموں کے لوگ ہوئے، انہوں نے بھی اتنی آزادی کے لیے لڑائی لڑی، اور جو سکھ تھے انہوں نے بھی بہت بڑی لڑائی لڑی. مہاراجہ بھی اس وقت تک نہیں مان رہا تھا. تو کوئی ایک تاثر یہ آیا کہ خواجہ کوئی اسلام کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، مسلمانوں کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، کچھ کنفیوژن بھی، ابہام بھی اس سلسلے میں آیا. گو کہ مجھے علم ہے کہ حریت لیڈر کا یا ملک صاحب کا موقف واضح ہے. ایسا ہے نا مشال ملک؟ دیکھیں بات آپ کی ہے بالکل سوچنے والی بات ہے کہ کتنے سالوں کتنے ڈیکیڈز یہ وہ فیملیز ہیں. مفتی خاندان کو دیکھ لیں،
فاروق عبداللہ, شیخ عبداللہ کا جو فیملی ہے, انہوں نے کتنا راج کیا ہندوستان کی سرکار کے اشاروں پہ ناچتے رہے ہیں, اور ان کو فل پاور ملی ہے, ایک ملٹرائز زون, ایک پورا ایک مارشل لاء انہوں نے چلایا ہے, ڈیڈلیسٹ مارشل لاء مقبوضہ جموں کشمیر میں. ہر طرح کی فیسلٹیز تھیں, اور انہی کی جو بھی اسمبلیز آتی تھیں انہی کے تھرو یہ لیجسلیٹو باڈیز جو آتی تھیں, چاہے اس کے اندر 4% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, 5% تھا, 7-8 تھا, جو بھی تھا پرسنٹیج, تو اس کو ریپرزینٹ کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, اور وہاں پہ سارے کے سارے جتنے بھی بلیک ڈریکونین لاز تھے وہ پاس کروائے جاتے تھے, جس کے اندر ایک بدترین جو لاز ہیں, ایک تو ٹاڈا ہے, پھر اس کے بعد پوٹا ہے, پھر اس کے بعد پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, پھر اس کے بعد ٹیلی گراف ایکٹ, پھر کتنے اور بھی ہزاروں ایکٹس ایسے, جس مطلب کہ لاز جو ہیں پاس کیے گئے, ریگولیشنز پاس کرائی گئیں, جو کہ ہندوستان کی آکوپیشن, ہندوستان کی جو ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے اس کو اسٹرینتھن کرتے رہے, اور کمپلیٹ لائسنس دیتے رہے ہندوستان کی فورسز کو. یہی وہ پپٹ اسمبلیز تھیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں کشمیری قوم کے ساتھ, ان کو ماریں, پیٹیں, شوٹ کریں, ان کو غائب کر دیں. لیکن اچھی بات یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی وہ بھی مجبور ہو گئے, یعنی وہ جو مگر میں یہ کہہ رہی ہوں مجبور وہ اپنی وجہ سے ہوئے. خون تو پہلے بھی معصوم کشمیریوں کا بہتا رہا, بڑا ظلم ہوتا رہا, بڑے بڑے میسیکرز ہوئے, مگر جب ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ اب ہندوستان کو ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اب بھی تیار تھے آخری دم تک. یہ محبوبہ مفتی کا جو ٹینیور تھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہوتا رہا. برہان وانی کی شہادت ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے, زخمی ہوئے پیلٹ سے, ہر چیز. یہ بھی کوئی اندھی بہری تو تھی نہیں, اس وقت یہ پاور میں تھی. اگر یہ واقعی میں ان کے دلوں میں احساس ہوتا کشمیریوں کا, ان کے ساتھ یہ لائل ہوتے, تو یہ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ یہ فوراً ہی ریزائن کر لیتی, یا عمر عبداللہ سے اگر نہیں سنبھالا جاتا. اس کے بھی دور میں بڑے بڑے میسیکرز ہوئے ہیں, امرناتھ یاترا, انہی کے پرانے دوروں میں انہوں نے ہندوستان کو اسٹرینتھن کیا. اب کیونکہ ہندوستان کو ان کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ خود ڈائریکٹلی آ گئے ہیں. پہلے تو وہ ان کے تھرو اپنا جو بھی ان کا جو رولز سے اپنا سرکار چلاتے تھے دلی کی سرکار کے اشاروں پہ, مگر اب ان کو وہ بھی نہیں ضرورت, کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 370-35 ہٹا دیا ہے. پورے ہندوستان کے لوگوں کو یہاں پہ بلائیں گے, وہاں کی پاپولیشن ڈائنامکس چینج کریں گے, اور پھر جس مرضی کو الیکٹ کریں, کون پوچھنے والا ہے. لیکن ایک مشال ایک اور سوال بھی آئے گا, ویسے تو مجھے بریک کی جانا پڑ رہا ہے کہ پھر مجھے تھوڑا سا یہ اگر میں پاس میں جاؤں کہ یعنی یہ جو رائے شماری یا ریفرنڈم, تو جواہر لال نہرو جیسی, یعنی بہرحال وہ ایک انٹرنیشنل فیم اسٹیٹسمین تھے, پولیٹیشین تھے, اسکالر تھے, بس یہ ایک ان کی کمزوری تھی کہ ایک خود کشمیری پنڈت تھے, تو ان کا ایک رومانس تھا کہ جناب, اور یہ انہوں نے بار بار اپنی تحریروں میں لکھا بھی ہے کہ کشمیر لینے میں یعنی ایک جواہر لال نہرو جیسی پرسنالٹی, سحرنگیز شخصیت ایک رومانس کے لیے ہزاروں کشمیریوں, لاکھوں کشمیریوں کو قید بنانے کے لیے تیار ہوگی. لیکن انہوں نے بھی جو ہے دسمبر 1947 میں ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یو این کو اس میں کیا قباحت ہے کہ جب اس وقت جواہر لال نہرو دسمبر 1947 میں تسلیم کرتے ہیں کہ ریفرنڈم اور رائے شماری ہمارا وہ ہے, اور میں نے آگے بھی پڑھا کہ وہ ان کے بعد میں جو یو این کے نمائندے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کشمیر ہمارا نہیں ہوگا. اس وقت جو شیخ عبداللہ صاحب بڑی محبت میں چلے گئے تھے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اب شاید 150 ممالک ہو گئے ہیں, وہ یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ خود ان کی قرارداد واضح طور پر موجود ہے, انہوں کوئی ابہام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہوں کہ تاشکنڈ ڈکلیریشن میں اس طرح نہیں ہے, اعلامیہ لاہور میں اس طرح نہیں ہے, شملہ ایکارڈ میں نہیں ہے, وہ سب ایک طرف رکھ دیں, چلیں وہ تو بائیلیٹرل تھا, لیکن وہ تو انڈین کا سائن کیا ہوا ہے جواہر نہرو کا, اسے کیوں نہیں ہم زندہ کر پاتے مشال؟ بالکل آپ کی بہت یہ امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ کویسچن ہے, اور ایک بڑی امپورٹنٹ تھاٹ پروسیس ہے جو کہ بہت سے انٹلیکچوئل سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کو لیڈ رول لینا پڑے گا, کیونکہ پاکستان خود اس کا سگنیٹری ہے. ہندوستان کے خواب ہوں, قبضہ کر لیا انہوں نے, آگے سے بلڈ شیڈ کیا, جو مرضی انہوں نے کیا. ایک آکیپائر کے ساتھ جب بھی کبھی پاکستان نے ڈائلاگ کیا ہے کشمیر کے اوپر, ہر دفعہ ہندوستان نے ڈچ کیا ہے, اس نے بیک آؤٹ کیا ہے, اس نے جو کچھ کہا اپنے لفظوں سے وہ پھر خود ہی پھر گئے کہ وہ نہیں چاہتے. ان کا آپ ہسٹری نکالیں, آپ نے جتنی بھی باتیں کی, تاشکنت ہو گیا, شملہ ہو گیا,
لاہور کا معاہدہ ہو گیا, آگرہ سمٹ کو دیکھ لیں, آپ 4 پوائنٹس کو دیکھ لیں, ہر دفعہ کس نے دھوکہ دیا. تو دنیا کو میں اتنا بلیم نہیں کرتی, دنیا کے پاس ہزاروں ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اور نیشنل اور گلوبل نیوز بدل رہی ہوتی ہے. کشمیر کو الائیو رکھنا اور دنیا کو یہ کنونس کرانا, اس پرسیپشن سے نکالنا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, کیونکہ 50 سال سے اوپر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں بائی لیٹرلزم رہا ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے جو لیپسز ہوئے ہیں وہ irreparable ہیں, کیونکہ ہر دفعہ دیکھیں 5 سال دھوکہ کھا سکتے ہیں, 10 سال کھا سکتے ہیں, مگر 50 سال اس پر ہی اٹکے رہنا کہ نہیں ٹریک 2 ہوگا, سی بی ایمز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے, کہیں نہ کہیں بات چیت ہوگی, فارن سیکٹریز کا کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ ہوگا, مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جو کوئی اسٹیٹمنٹ ہندوستان کی طرف سے آتی ہے, کوئی بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے اور پھر سکوئر ون پر آ جاتے ہیں. اس لیے اب پاکستان کی ساری فوکس, اس انرجی ساری کی ساری اٹینشن اس پر ہونی چاہیے کہ اس کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جگایا جائے. اس ایشو کو 53 ایئرز کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل میں چائنا لے کے گیا اس مسئلے کو. یہ انڈر آرٹیکل جو 35 ہے کہ کوئی بھی ممبر سٹیٹ, بے شک وہ پرماننٹ 5 ممبر سٹیٹ نہ ہو, وہ لے کے جا سکتی ہے کوئی ایسا مسئلہ جو دنیا کے امن کو سیبوٹاج کر رہا ہے. تو یہ ایک پہلا سٹیپ تھا. اس کے بعد اب یو این کی لاسٹ ایئر بھی رپورٹ آئی ہے, اس سال بھی آئی, پہلی دفعہ اتنی فل فلیج رپورٹس آئی ہیں جو کہ پہلے تاریخ میں نہیں اٹھا لیں تو کبھی نہیں آئی, جس میں کھل کے ہندوستان کی بربریت, بروٹیلٹیز اور جو ان کو ایکسپوز کیا ان کی آکوپیشن فورسز کو, کہ جس طریقے سے وہاں وہ ویپنز کو یوز کرتے ہیں لوگ کو سائلنس کرنے کے لیے, ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ول کو توڑیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پروف ہیں پچھلے اور اس سال سے کہ یونائٹڈ نیشنز بھولا نہیں ہے, اب اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اس کے ٹھیک ہے مشال, مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور بریک کے بعد مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کی پوزیشن بڑی سینسٹیو ہے اور اس کو میں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے ایک سوال کروں گا, لیکن بہرحال وہ ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, مشال ملک ہمارے ساتھ ہیں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈانیول میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور مشال ملک, جیسے میں نے کہا کہ جس طرح ادھر جو کشمیر میں ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی یہاں آواز بنی ہوئی ہیں اور وہ دور دور تک سنائی دے رہی ہے, ہمارے ساتھ ہیں. مشال ذرا ایک پھر میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ذرا آپ کی ایک سینسٹیو پوزیشن ہے یہاں کہ پاکستان کے پولیٹیشین یا پاکستان کے کشمیری بات کریں گے تو اور ہوگی, لیکن آپ جہاں ہیں, لیکن ایک پرسپشن یہاں یہ بھی ہے, خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو اصل فریق ہے, ہم نے یہ جو بائی لیٹرل جو اب تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے, اس میں جو اصل فریق ہے جو قربانی دے رہا ہے اس کی نمائندگی کیوں نہیں ہو پاتی. مثلا ایک زمانہ تھا کہ جو اسلامک سمٹ ہوا کرتی تھی اس میں کشمیری نمائندے بلائے گئے تھے. جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہو خاص طور پر جو ہوتا تھا یا یو این کا ہوتا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ یاسر عرفات کو بلایا جاتا تھا نا بلوانے کے لیے, مینڈیلا یعنی وہ فلسطین آزاد تو نہیں ہوا تھا. تو یہ جو بائی لیٹرل ریلیشن پھر ہمارے جو حکمراں تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہاں اور وہاں, وہ پھر ایک نئے سرے سے ایک خارجہ پالیسی مرتب کرتے ہیں, ان کی ترجیحات بھی چینج ہو جاتی ہیں, جبکہ کشمیریوں کی تو ایک ہی ترجیح ہوتی ہے نا, آزادی, اور جسے ہندوستان مان چکا ہے. تو ایک تو یہ والی بات, دوسرے وہ میں ذرا یہ بھی ایک ذرا سینسٹیو سوال ہے لیکن اس کا بعد میں جواب لوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ایگزائل گورنمنٹ بھی قائم ہونی چاہیے. تمام مکتبہ فکر, طبقہ فکر کے لوگوں کی, لندن جیسے ملک میں, یورپی یونین جہاں یہ بڑی مضبوط ہے. لیکن پہلا سوال کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو بائی لیٹرل ملاقات کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن اصل فریق کشمیری, ان کی موجودگی ضروری نہیں ہر ملاقات میں؟ بالکل بہت ضروری ہے, اور یہ آبزرور سٹیٹس دینا چاہیے کشمیریوں کو جس طریقے سے پیلسٹینینز کے پاس ہے. اور گورنمنٹ ان ایگزائل کی بھی جہاں تک بات آتی ہے, یہ بھی ایک رائٹ ہے کشمیریوں کا. جب کشمیری قوم کو خدا نخواستہ لیڈر لیس بنا رہی ہے ہندوستان,
جو ہماری مین ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بین لگا دیا گیا ہے, ان کی موومنٹ پہ ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے, ان کی آواز دبا دی گئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں حریت کی, جو JKLF ہے یاسین صاحب کی بھی پارٹی, ان سب کے اوپر بلینکٹ بینز لگ گئے ہیں. پولیٹیکل فریڈم نہیں رہا وہاں پہ, کمیونیکیشن نہیں رہا وہاں پہ. آپ دیکھ لیں اخباروں میں, میڈیا میں, ہر جگہ بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ. ٹیلی فون لائنز, موبائل نیٹورکس, ایوری تھنگ, انٹرنیٹ کنیکشنز, ایوری تھنگ ہیز بین جیمڈ. تو لوگوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں اس تحریک کو آگے لے کے جانا, اس کی اسٹرگل کو, اس کی سیکریفائسز کو الٹیمیٹ گول کی طرف لے کے جانے کے لیے بہت وائٹل ہے کہ لیڈرز اس کو لیڈ کریں. اور جس طریقے سے لیڈرز کو سائلنس کیا جا رہا ہے اس وقت اشد ضرورت ہے کہ اس طرح کی بھی ڈفرینٹ جو موڈیلٹیز ہیں, جس کے اندر ایک یہ بھی ہو سکتی ہے گورنمنٹ ان ایگزائل, جس کو ایک کنٹری کا سپورٹ لیگلی اگر چاہیے تو ایک ملک کا تو سپورٹ ویلڈ ہے, چاہیے ہوتا ہے, تو پاکستان بھی اس کو کر سکتا ہے. پاکستان تو خود بھی سگنیٹری ہے اور کشمیریوں کی آواز بنا ہوا ہے. مگر میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں, پہلے بھی میں کہتی تھی پچھلے 5-6 سالوں میں جب ہماری جو حریت کی عادت ہے, جب وہ اس طرح جیلوں میں ان کو یرغمال نہیں بنایا ہوا تھا, بے شک جیلز میں جاتے تھے, مگر یہ تو ہوتا تھا کہ کبھی نہ کبھی بات ہو جاتی تھی. اب تو بالکل ہی جیسے کہ ختم کر دیا ہے. تب بھی میں یہ کہتی تھی کہ جو کشمیر کمیٹی ہوتی ہے پاکستان کی, چاہے کوئی XYZ جو بھی اس کو رن کر رہا ہو, بٹ اس کو ہیڈ کرنا چاہیے جو حریت لیڈرشپ ہے, جو مین ٹاپ لیڈرز ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے, ان کی ایمبریلا کے انڈر, گائیڈنس کے انڈر جو بھی پالیسی پاکستان بنائے اسی طرح ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اصل سٹیک ہولڈرز ہیں, اصل میں وہ سیاسی تحریک چلا رہے ہیں, سب سے فور فرنٹ پر وہ ہیں, ان سے زیادہ اور نہیں. اور پھر اگر مثال میں آپ کو یہ بھی مثال دوں کہ ہندوستان اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں علم ہے کہ جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا, یعنی جب ایگریشن ہوا تھا اندرا گاندھی کا ہمارے مشرقی پاکستان پہ, تو کلکتہ میں جو ہے وہ ایگزائل گورنمنٹ بنوائی گئی. اس کے شاید سربراہ تاج الدین صاحب تھے, مجھے یاد ہے جب شیخ مجید صاحب یہ تھے. یعنی ہندوستان تو خود پاکستان کے خلاف ایک اس وقت ایک بنگلہ دیش کی باقاعدہ ریاست بنا چکا ہے, اور اس کا جو اب تو خیر پوری ہسٹری میں ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی فوجیں اتاری. یعنی مشرقی پاکستان کے بغیر, یعنی ہندوستان کے بغیر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہی نہیں بن سکتا تھا. اسی لیے شیخ مجیب الرحمان جو ہے جب یہاں سے رہا ہوئے تو پہلے لندن یا ڈھاکہ نہیں گئے, پہلے وہ دہلی گئے. تو یہ بھی مثال موجود ہے کہ ہندوستان جب بنوا سکتا ہے ہمارے جو لوگوں کے خون بہا کے, لاکھوں لوگوں کا, تو پھر ہم کیوں نہیں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو جنون تحریک ہے جس کو آپ تسلیم کر چکے ہیں UN کے ریزولوشن کے تحت. بالکل, یہ جینوئن لیجٹمیٹ لیگل تحریکیں ہیں اور یہ ریکگنائزڈ ہیں. کشمیر پیلسٹائن کی موومنٹس, پیلسٹائن کی بھی بنی, دلائی لاما کا لے لیں, بہت سے ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سی گورنمنٹس ان ایگزائل بنی. اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا جو مین الٹیمیٹ گول ہوتا ہے وہ آپ کو 100% مل جائے, مگر اصل جو بات ہے کہ آپ کی آواز تو پہنچے انٹرنیشنلی. آواز کو ہی غائب کر دیا, دبا دیا ہے, بند کر دیا, بین لگا دیا. اس وقت بھی جو 2 دن پہلے یاسین صاحب بھی ہیئرنگ ہوئی ہے, مطلب کہ ایک سیاسی لیڈرز جو فریڈم فائٹرز پر امن طریقے سے, جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے لیڈ کی اپنی تحریک, مہاتما گاندھی نے اپنی کی, دنیا بھر میں جو آزادی کی تحریکیں جو لوگ چلاتے ہیں وہ سب سے عظیم ترین لیڈرز ہوتے ہیں. اب ان کو دہشت گردی کے مقدموں میں ڈالنا, ان کو ٹیرر فنڈنگ میں گھسانا, ان کو کبھی کسی بہانے میں کہہ دینا کہ پتھراؤ ہوتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پیسے پاکستان دیتا ہے حریت لیڈرشپس کو, اس طرح کی گھٹیا قسم کے الزامات. کوئی بھی قوم نسل در نسل قربانیاں نہیں دیتی کسی کے کہنے پہ, یہ آپ کے اندر سے ان گرون ایک جذبہ ہوتا ہے, اور یہ تو پارٹیشن سے پرانی ہے یہ جذبات کشمیریوں کے. کشمیری نہ کبھی انڈینز تھے, نہ ہے, نہ ہوں گے, ان کو اپنا رائٹ چاہیے, رائٹ ٹو پلیبسٹ. تو اس رائٹ تک پہنچانے کے لیے سب سے وائٹل چیز ہے مجاہد صاحب کہ ان کی آواز پہنچائی جائے. میں بھی کیا کر رہی ہوں اس وقت, مجھے کوئی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے ایسا, چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو. رسپیکٹ جو مجھے ملتی ہے لوگوں کے اندر وہ میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے کوئی مجھے ایک خاص مقام دے دیا ہے, ایک برج بننا, کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانا, اور اپنے شوہر کی بھی اور سب کی پہنچانا. مگر ایک فارملی ایک ادارہ ہونا چاہیے, کوئی فارم آف گورنمنٹ جو کچھ اس طریقے سے, یا تو کشمیر کمیٹی کو مطلب زیادہ سے زیادہ اس میں کشمیری ہوں, یا جو ڈیلیگیشنز باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں اس میں ایکسپرٹس ہوں, میرٹ کے بیسس کے اوپر ان کو بھیجا جائے, میرٹوکریسی ہو,
ہو, کوئی اسٹیک ہولڈرز ہوں, حریت کا جو یہاں چیپٹر ہے, کوئی ڈیوائیڈڈ فیملیز ہوں, کوئی ایکسپرٹس ہوں, انٹلیکچوئلز ہوں, ہسٹورینز ہوں, صحافی ہوں, اس کے اندر ایک فل فلیج ایک کیمپین چلانی ہے. کیمپین صرف ایک آدھ ڈیلیگیشن جو چلی جائے اور واپس آ جائے سیاستدانوں کی, وہ انف نہیں ہے. اس کے اندر تو ایک ہر فیسٹ آپ نے میڈیا کو بھی انگیج کرنا ہے, انٹرنیشنل میڈیا, لوکل میڈیا کو اندر بھی الائیو رکھنا ہے, کشمیر کو پاکستان کی عوام میں بھی الائیو رکھنا ہے, گلوبلی بھی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے اندر ایکسپرٹس کو بھیجنا ہے, کشمیر کے سٹیک ہولڈرز کو, تبھی پالیسیز بنتی ہیں. اور یہ ایک دن میں ریزلٹ کبھی بھی نہیں ملتا, یہ اگر کم از کم 4-5 سال چلائیں گے تو پھر ہی کوئی اس کا کوئی ویزیبل آؤٹ پٹس نکلیں گے. مگر آلریڈی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ کے اندر اوور 70 کانگریس مین, کانگریس ویمن نے کشمیر کے حق میں بیانات دیے ہیں, شور مچایا ہے, احتجاج کیا ہے کہ ہندوستان یہ کرفیو ہٹائے. اس کے علاوہ جو یو کے کا جو اپوزیشن پارٹی ہے لیبر, انہوں نے کتنا اسٹرانگلی کیا ہے. یورپین پارلیمنٹ کی رپورٹ آئی ہے, برٹش پارلیمنٹ کی, یو این کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ورلڈ باڈیز بول رہی ہیں, انٹرنیشنل پیپرز بول رہے ہیں, انٹرنیشنل جو فارن پالیسی جرنل, میڈیا ہاؤسز, ڈاکیومنٹریز باہر کے چینلز کی, پاکستان کا میڈیا انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, لوگ نکل رہے ہیں. تو یہ آلریڈی ایک مومنٹم بنا ہوا ہے, اس کو اب فارمولا. جی اب میں یہ دیکھ رہا ہوں غالباً پہلی بار, آپ شاید مجھے سیکنڈ کریں گی, کہ ہندوستان میں خالی مسلمان تنظیمیں نہیں بلکہ ہندوستان کے انٹلیکچوئل, ہندوستان کے اسٹوڈنٹ, اور جگہ جگہ اب وہاں مظاہرے ہو چکے ہیں. اب پریشر بڑھ رہا ہے, یعنی مودی صاحب کے لیے اب اتنا آسان نہیں رہا. اور غالباً سب سے امپورٹنٹ جو ٹرننگ پوائنٹ اسی وقت ہوگا جب ہندوستان کی تمام ریاستوں کے لوگ سڑکوں پر دلی میں نکل کر آ کر دباؤ ڈالیں گے, اور وہ میخان اس طرف جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا مشال؟ کیرالا میں بھی یہ بہت ریسنٹلی بہت بڑی ہوئی ہے, آل اوور انڈیا ہو رہی ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر واقعی میں ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیری ان کا حصہ ہے, تو اگر اپنے سٹیزنز کے ساتھ ایسے بقول ہندوستان کے ایک اٹوٹ انگ ہے, تو کیا اپنے سٹیزنز کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کو بھوک اور پیاس سے ختم کر دیا جائے, تباہ کر دیا جائے, ان کو بلڈوز کر دیا جائے, ان کے اوپر اپنی آرمی کے اٹیکس کرائے جائیں. تو یہ لوگوں کے اندر ڈیبیٹ آ رہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے, ان کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے, کیا قصور ہے, کیا گناہ ہے. یہ اسکول آف تھاٹ, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی, آپ خود ماشاءاللہ انٹلیکچوئل ہیں, آپ انڈیا بھی گئے ہیں, بہت سے وہاں پہ سول سوسائٹی میں لوگ ہیں جن کو پیس نکس کہیں یا ڈوز ہیں, یا جو تھنکرز ہیں, جو واقعی میں انڈیا کی انٹرسٹ کی بات سوچتے ہیں, صرف نفرت کی بات نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. وہ انفارچونیٹلی جب سے آر ایس ایس کی سرکار آئی ہے, ان کو اتنا تھریٹ کیا جاتا ہے, ان کو اتنا بیک فٹ پہ کیا جاتا ہے کہ وہ سارے سکیٹرڈ ہو گئے جو ڈوز ہیں. تو ان کو بھی, وہ بھی اب اکٹھے ہونے لگ گئے, آہستہ آہستہ ہونے لگ گئے. ان کو بھی ریلائز ہو رہا ہے کہ ان کا تو اپنا سیکولر فیبرک کب کا ایروڈ ہو گیا ہے. ایک آخری سوال, ایک تو یہ کہ ملک صاحب کے بارے میں بھی کچھ کم خبریں آتی ہیں, لیکن آپ وہ جو ایک ہے کہ آپ کو تو ایک اور ایک ہوتا ہے نا, ایک آدمی کا جو تعلق اور رشتہ جو بڑا اہم ہوتا ہے, لیکن ان پہ مقدمہ چل رہا ہے. اب غالباً تہاڑ جیل میں, کس جیل میں تھے, ادھر سے مختلف جگہ لے آیا جا رہا ہے. تو یعنی یہ جو مسلسل ان کی قید و بند ہے اور جو سختیاں, اور میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ, میں نے ان کو بڑا جوان رانا دیکھا تھا اس وقت ماشاءاللہ, لیکن اب دیکھیں وہ میں نے دیکھا کہ کافی جو تشدد ہوا ہے اس کے سبب کمزور نظر آ رہے تھے, بالوں میں بھی کوئی تھوڑی سی سفیدی بڑھ گئی تھی. تو آپ تو کیا ان کی ہے, میں نے کہا جسٹ کنکلوڈنگ کوسچن آپ سے پوچھوں, بعد میں آخر آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں, بہرحال کیونکہ وہ ایک قومی ہیرو بھی ہیں مشال. بس ان کا مجاہد صاحب, بس ان کی کوئی ایکسیپشنل ول پاور ہے جس پہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں, مگر ایک انسان, ایک ہیلدی انسان بھی اس طرح کی قید و بند میں رکھا جائے, سالیٹری کنفائنمنٹ میں, ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید کیا جائے, ٹارچر کیا جائے, ان ہائیجینک کھانا اور پانی دیا جائے, اور پھر اوپن لیٹرن کے سامنے ان کو سونا ہو, مطلب ایسے حالات کے اندر ایک انسان اچھا بھلا جو ہو سکتا ہے اس کو مارنے کی تیاری ہے. تو ان کو تو آلریڈی انہوں نے پوائزنس انجیکشن بھی دیا تھا 3 سال پہلے, جب انہوں نے پوری حریت کو یونائٹ کیا تھا, جو پرو انڈیپینڈنس اور پرو پاکستان کیمپ تھا, جو کہ آج تک کشمیر کی تاریخ میں کوئی لیڈر نہیں کر سکا. وہ ناممکن کام جو انہوں نے کیا, اسی کا ان کو تحفہ ملا. اس وقت بھی صرف وہی ایک واحد لیڈر ہیں جن کو تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں رکھا, اور دوسرے لوگ ضرور قید میں ہیں یا ہاؤس اریسٹڈ ہیں, مگر کوئی ڈیتھ سیل میں نہیں ہے, نہ ان پہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے, کوئی مجھ سے بات نہیں ان کی ہو رہی ہے. مطلب یہ جنیوا کنونشن جو رائٹس آف پرزنرز ہیں اس کے
اکارڈنگلی، کیونکہ انڈیا بھی اس کا سگنیٹری ہے کہ کوئی روک نہیں سکتا ایک فیملی کو ملنے کے لیے یا اپنے جو بھی پرزنر ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے، مگر بدقسمتی سے وہ اجازت بھی نہیں ہمیں ملی. اب یہ تو آلموسٹ 7 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو، اور اس وقت دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے. ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کھولے جا رہے ہیں، کوئی 30 سال پرانا جھوٹا مقدمہ، ایک کوئی نئی انہوں نے دھمکی ریز، انہوں نے ایک نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی بنائی ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہاں پہ تھریٹن کرنا حریت رہنماؤں کو، کشمیریوں کو سپریس کرنا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کرنا اینٹی ٹیرر فنڈنگ کے، ٹیررزم کے، اور بیسکلی جو ہندوستان کی اس وقت کوشش ہے کہ ہماری جو ایک لیجٹمیٹ سٹرگل ہے، جو میجورٹی 99.9% پرامن، جو ہائیسٹ آکوپیشن ہندوستان کا مقابلہ کر رہی ہے، جو عوام کے لیڈرز ہیں، ان کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کیا جائے یا دنیا کے سامنے یہ امیج جس کے اندر وہ انشاءاللہ تعالی میزریبلی فیل ہوں گے. مگر اس کے اوپر بھی پاکستان کو بہت اشد ضرورت ہے کہ کیمپین کرے کہ کشمیریوں کی جو تحریک ہے اور جس کو لیڈر جو لیڈ کریں، ان کو صدیوں میں ایسے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی جان بچانے کے لیے بھی پاکستان کی حکومت سرکار جو ہے وہ انٹرنیشنلائز کرے. درست کہا، اور جیسے میں یہی میں اختتام کروں گا کہ جب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کی دعوے دار کیا، اور جو تمام ایمنسٹی ہو، جو تمام ہیومن رائٹس کے وہ ہوں، ان پہ سائن کر رہی ہے، ایک بیوی کو ایک شوہر کو اپنے فیملی سے ملنے کی اجازت نہ دے، یہ بہت بڑا بھارتی جمہوریہ کے منہ پر تماچا ہے. اور لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا اتنا اب ایکسپوز ہو چکا ہے، جو اس کا خاص طور پر مودی نے ایک ضرور کام کیا کہ جو نہرو ہوتے تھے یا اندرا گاندھی ہوتے تھے وہ ایک سافٹ امیج ہوتی تھی، یا ایون منموہن سنگھ ہوتے تھے بڑا ان کے، لیکن یہ مودی نے یعنی یہ کشمیریوں کا اچھا ایک تحفہ دیا کہ اس کا اتنا چہرہ، اس کا جو کردار اتنا مکروہ ہے کہ اب غالباً اس کے لیے دوست تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی اس نے کوئی پتہ نہیں کسنجر کو 20 سال پہلے تھے فورن منسٹر، ان کو بلایا، کونڈولیزا رائس کو بلایا، ٹونی بلیئر کو بلایا، وہ ہنس رہے تھے، ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا. یعنی اب ان کو ضرورت آ گئی ہے، یعنی اپنی پی آر کے لیے، اپنا سافٹ ویئر دکھانے کے لیے آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ کے 20-25 سال پرانے لیڈروں کو. تو اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ ہندوستان کتنا ہو گیا. انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور میرے خیال میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس حوالے سے کوئی مسلک کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کوئی اس کا نظریہ ہو، فکر ہو، کشمیر کے معاملے میں اس کی دو رائے نہیں ہیں، ایک ہی رائے ہے. کیونکہ اس وقت ذرا اسلام آباد میں سیاسی بحران تو آیا ہوا ہے، لیکن ان کی بھی جو ہے وہ اس میں کشمیر سے کم از کم نظر ہٹنی نہیں چاہیے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری قومی سیاسی جماعتوں کو ذہن میں رکھیے کہ کشمیر کی موومنٹ ایک بہت ہی نازک موڑ سے گزر رہی ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، ٹائمنگ بڑی اہم ہے. یہ بات پیش نظر رکھیں، کہیں ایسے اس موقع پر کشمیر کی تحریک اور یہ جو کرفیو ہے یہ پس منظر میں نہ چلے جائے. مشال آپ کا شکریہ. ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.